बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 14 सितंबर इतवार के दिन का ये पहला वीलॉग। इंतहाई अहम खबरें आपके सामने रखनी है, जो मामलात इस्लामी ब्लॉक की तैयारी और उसमें अब होने जा रही है पाकिस्तान में रजीम चेंज। बहुत बड़े ख़तरे की घंटी बज गई। शहबाज शरीफ, इसहाक डार और आर्मी चीफ कतर इजलास, उम्मत मुस्लिमा के जुड़ने वाला ब्लॉक बनाना और उसका नतीजा नया रजीम चेंज ऑपरेशन होने जा। उसका पहला शिकार क्या फील्ड मार्शल होंगे, शहबाज शरीफ होंगे। ये मामला किस तरफ जाएगा कि नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ पहला बड़ा एक्शन कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट ने पाकिस्तानी इलेक्शंस को नाजायज़ करार देते हुए ज़मीन इनके पैरों तले से खींच ली है। धांधली रिपोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जीत को कैसे शिकस्त में बदला गया, आर्मी की, एजेंसियों की, जजेस की, करप्ट सियासतदानों का पूरा कट्टा शटा खुल गया और यूरोप अमेरिका में धांधली में मुलविस शख्सियात और पाबंदियों की कार्रवाई का आगाज़ भी होने जा रहा है। और अगले 24 से 48 घंटों में अफगानिस्तान पर फ़ज़ाई हमलों का रात भर सरहद के करीब जहाज़ भी उड़ते रहे और खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर के खिलाफ महाज भी गर्म हो चुका है। इस्तीफ़ा देंगे या असम्बलियों को तहलील करेंगे। इमरान खान का ये फैसला जल्द आने वाला है, मेरे पास कन्फर्म इतलात आई हैं। और इसके साथ साथ जो 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में हमलों में तेज़ी है। 19 फौजी इस वक्त जहाँ बहक हुए और सैलाब में भी मरीम नवाज़ की नाअहली की वजह से किसान तबाह बर्बाद, 1000 से ज़्यादा लोग जहाँ बहक और 2200 अरब का नुकसान। और उसके साथ मिशन नूर, इसके बारे में मैंने बड़ी अहम बात करनी है, आपने गौर से सुनना है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी वारदात हुई, एक और काली भेड़ या भैंस को शामिल किया जा रहा है। और कतर में जो इजलास है, सबसे पहले तफसील से इन खबरों की बात करते हैं। जो इसराइल के मुतल्लिक फैसले होने, गेम ऑन है। ये गेम इस्टेब्लिशमेंट के जाने का मामला है। ये इख्तितामी दौर की तरफ बहुत बड़ा कदम है, इस्लामी ब्लॉक बनाने की कोशिश। देखें, रजीम का खात्मा अब मुमकिन हो रहा है। उसकी वजह देखिए, मैं 3 खबरें आपके सामने रखता हूँ। एक तो शहबाज शरीफ इस्लामी ममालिक के कतर के होने वाली इमरजेंसी मीटिंग में 15 सितंबर को जा रहा है कल, और जो इसराइल के हमले के तनाज़र में बनाई गई है, जिसमें गज़ा का मामला भी है और तमाम इस्लामी हुकूमतें भी होंगी और इनके OIC के खसूसी मेम्बरान भी होंगे इस कॉन्फ्रेंस में। आज 14 को वज़ाए ख़ारजा की, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें इसहाक डार भी पहुँच गए और ये शहबाज शरीफ के आने से पहले का मामला था। और ज़ाहिर है मेरे ख्याल में आर्मी चीफ भी माफ़ कीजिएगा जाएंगे। ये कतर में मुलाकात जिसमें इस्लामी ममालिक मौजूद होंगे तमाम। अब दूसरी तरफ ये देखें कि सऊदी अरब, कुवैत और कतर ने पहली दफ़ा पाकिस्तानी फ़ौज के काफ़िलों पर हमलों की मज़म्मत की है सरकारी तौर पर। और तीसरी से जुड़ी खबर देखें कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसहाक डार को फ़ोन कॉल करके समझाया इजलास से बिल्कुल पहले, ऑन रिकॉर्ड है। अब अरब ममालिक इस वक्त पाकिस्तान को अहमियत दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने दिफा के लिए वो पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ भी देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। और जो हम बरस से सुनते रहे ना कि पाकिस्तान की ताकतवर फ़ौज हो, अरब दुनिया का तेल हो, तो उम्मत मुस्लिमा एक दुनिया का बहुत बड़ा ब्लॉक बन जाएगी। फ़लस्तीन समेत तमाम ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। 7 लाख की एटमी फ़ौज और 2 खरब डॉलर की मईशत हो तो दुनिया का वाकई सबसे बड़ा ब्लॉक बनते हैं। फिर फ़लस्तीन का अमली दिफा भी हो सकता है, तमाम इस्लामी ममालिक पर हमले भी बंद हो सकते हैं। पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है, एक धमकी काफ़ी है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली होना मुमकिन है? और तारीख़ में क्या हुआ? तारीख गवाह देखें, जब भी मुस्लिम दुनिया का कोई ताकतवर ब्लॉक बनाने की कोशिश की, उसे तोड़ दिया गया, उसे कामयाब नहीं होने दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बहुत बड़ी मिसाल है आपके सामने। लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस करवाई थी, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, शाम, मिस्र, लिबिया, फ़लस्तीन आए। 35 ममालिक, बैंक बनाया, इत्तेहाद, फ़ौजें वगैरह। मुस्लिम दुनिया का तेल और पाकिस्तान की फ़ौज, ये 2 चीज़ें मगरब को, यूरोप को मंजूर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है वाकई फ़लस्तीन का मसला हल हो सकता है। क्या हुआ फिर? भुट्टो को पहले मुल्क के अंदर तनहा किया गया, तहरीक चलाएगी, खलीज के ममालिक में दूसरी तरफ ईरान इराक की जंग शुरू करवाएगी। पाकिस्तान में यहाँ ज़ियाउल हक से मार्शल लॉ लगवाया गया। खारजा पॉलिसी ज़ियाउल हक के ज़रिए बदल के अमेरिका के कैंप में गए और पाकिस्तान के अंदर बाकायदा दहशतगर्दी शुरू हुई हाई लेवल पे और पाकिस्तान अफगान जंग में फंस गया। भुट्टो को इस दौरान उन्होंने फांसी दे दी, क्योंकि उन्हें पता था कि अरब ममालिक और पाकिस्तान दिफाई ब्लॉक बना लेंगे तो इसराइल की बालादस्ती ख़त्म हो जाएगी, अमली मदद मिलना शुरू हो सकती है। वहाँ तो ये देखें, छोटे छोटे मुतहरब ग्रोहों को बर्दाश्त नहीं करते ऐसा इत्तेहाद। उसके बाद फिर अमेरिका क्या करता है? अंदरूनी इख्तलाफात पैदा करता है, नीचे से फ़ौज में किसी को खड़ा करता है, एक नया जर्नल उठता है, या आमों की पेटी फटती है, या फिर बराह रास्त रजीम चेंज। ईरान में इन्होंने 1953 में करवाया, मिस्र में इन्होंने 2013 में करवाया, और अभी आपके सामने इमरान खान की हुकूमत गिराई। इससे पहले भुट्टो की, उनके साथ जो हुआ वो आप देखें, आप सब कुछ जानते हैं। इमरान खान के दौर में आपके सामने अफगानिस्तान के मामले पर इमरान खान ने 2 दफ़ा OIC करवाई और इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। साइफर, वो सारा आप जानते हैं। सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया, ईरान, इनको इमरान खान जोड़ना चाहता था, ताल्लुकात एक न्यूट्रल पॉलिसी बनाना चाह रहा था, इत्तेहाद की दावत दे रहा था। और उसमें देखिए, इमरान खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो दोनों अवामी रहनुमा थे, जिनके साथ अवाम मौजूद थी। यहाँ जो रजीम मौजूद है, ये तो नाजायज़ है, काबिज़ है। इनका क्या हाल होगा ये मैं आपको अभी बता दूँ। ये लिख के रख लें आप अपने पास, ये वीलॉग संभाल लें कि इस्लामी ब्लॉक टाइप की कोशिश जब हो, रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में लाजमी है। अभी कॉमनवेल्थ की 16 महीनों के इलेक्शन पर दबाई हुई रिपोर्ट अचानक आ गई।
مطلب ان الیکشن کو دنیا جو تسلیم کر رہی تھی اب نہیں کر رہی. یورپ امریکہ مان رہے تھے, اب اچانک منظر یہاں پہ رپورٹ آ گئی. رجیم کو پیغام بھیج دیا گیا کہ آپ ایک ناجائز حکومت ہیں, ہم جب چاہیں اڑا دیں گے. میں آگے چل کے اس کی تفصیل بتاتا ہوں. دیکھیں, اسرائیل امریکہ کے لیے وہ طوطا ہے جس کے اندر ان کی جان ہے. یہ ابھی جاپان کے ساتھ امریکہ کے آپ کو پتا کتنے گہرے تعلقات ہیں, کوآڈ وغیرہ میں سب میں حصہ ہے. اقوام متحدہ کی اسمبلی میں فلسطین کے حوالے سے جاپان کو امریکہ نے وارننگ دی کہ اگر فلسطین کی ریاست کے حق میں بات کی تو سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے, اور پھر ہر ملک کو تقریباً دھمکی دی ہوئی ہے. امریکہ کی کانگریس میں باقاعدہ بل منظور کیا. امریکی وزیر خارجہ کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ اسرائیل کی مخالفت میں اسرائیل کے خلاف تقریر کرنے والوں کے ویزے منسوخ کریں, ان کی شہریت تک منسوخ کریں. تو اسرائیل امریکہ کے لیے اتنا اہم ملک ہے کہ یہ تو آپ کہہ لیں کہ ان کے تقریباً قانون کا حصہ ہے, امریکی صدر کے دین ایمان کا حصہ آپ کہہ لیں اس کو. یہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب عرب ممالک امریکہ کے لیے کیا ہیں؟ سونے کا انڈا دینے والی مرغیاں. ڈونلڈ ٹرمپ 2017 میں صدر بنا, سعودی عرب کا پہلا دورہ, اس میں $500 ارب کس نے منصوبوں کے دستخط کروا, بلکہ وصول کیے. پھر قطر, عرب امارات اور بحرین کے ساتھ امریکی ہتھیاروں کے بڑے منصوبے, فائٹر جیٹس, اینٹی میزائل سسٹم, جدید ڈرونز وغیرہ وغیرہ بیچ کے تیل کے سارے بڑے منصوبے, سپلائی اور چین کے, جسے یہ پیٹرو ڈالر کہتے ہیں, تیل کی طلب اور رسد کا آپ کو پتا ہے سب سے بڑا مرکز مڈل ایسٹ. اب 2025 میں جب ٹرمپ ابھی 24 میں بھی بنا تو سعودی عرب کا سب سے پہلا دورہ اس کا, دفاعی معاہدے $150 ارب کے کیے اور $600 ارب سرمایہ کاری کے نام پہ کیش پکڑ لیا. عرب امارات سے, بحرین سے, قطر سے اربوں ڈالرز اس نے وصول کر لی. وہ پاگل ہیں اتنے آرام سے اس سونے کی مرغی کو روس, چین یا امریکہ کے کیمپ میں جانے دیں گے؟ پاکستان کی حد تک یہ سیکیورٹی, جیسے فیفا کے ورلڈ کپ میں آپ کو پتا چھوٹی موٹی فوج بھیجنا, 2022 میں آپ کو یاد ہوگا $400 ملین کی شاید سیکیورٹی کا جو خرچہ تھے تو پاکستان کو دیے گئے, جو خزانے میں نہیں آئے وہ جنرل باجوہ کے پتہ نہیں جیب میں گئے, آپس میں انہوں نے بانٹے, خزانے میں کچھ بھی نہیں آیا. وہ فیفا ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے نام تک یہاں تک منظور ہے. آگے بلاک شراک والا کام نہیں ہوگا بلاک کی, لیکن یہ کوشش کریں گے. اب دیکھیں یہ رجیم چینج آپریشن اسی لیے پھر ہوتا ہے, پھر آموں کی پیٹیاں, پھر مدت ملازمت تو چھوڑیں, پھر جان کا خطرہ ہوتا ہے, اور یہ ہوا ہے ماضی میں. اب عرب دنیا کی طرف یہ گئے, یقین کریں, آپ لکھ کے لیں, پاکستان افغانستان کی جنگ شروع ہو جائے گی. پاکستان کے اندر امن و امان کے حالات اس وقت بھی آپ جانتے ہیں, اور جو خطرناک لیول پر پہنچ چکے ہیں 2004 کی سطح پہ. 24 گھنٹوں سے بھی کم خیبر پختونخوا میں 19 فوجی, 12 وزیرستان میں, 7 لور اور دیر میں شہید ہوئے ہیں. ابھی 7 میجر 2 مہینوں میں, اور 50 فوجی. یہ ہلاکتیں کوئی آسان نہیں ہے. 3 سالوں میں 2500 فوجی اس دہشت گردی کی جنگ کا حصہ بن چکے ہیں. تو پھر جو معاملہ ہوگا وہ تو چوتھے گیئر میں چلا جانا ہے. پھر آرمی چیف کی پرفارمنس پہ سوال بھی اٹھنا شروع ہو جائیں گے. پھر مدت ملازمت تو میرٹ پہ تو مشکل ہو جائے گی. دیکھیں وہ پھنس جائیں گے اس میں حالات میں. اگر یہ قطر اور سعودی عرب کی جنگ کا حصہ بنے, سیکیورٹی کی آفر کی ڈالرز کے لیے, تو پھر امریکہ انہیں آگے نہیں بڑھنے دے گا. بہرحال افغانستان کی جنگ کا آج یا کل میں فیصلہ ہو جائے گا. کوئی بہت بڑی فوجی سٹرائک بھی ہو سکتی ہے, فضائی حملہ بھی ہو سکتا ہے. رات بھر جو پاکستانی جنگی طیارے ہیں, ان کی فائٹر جیٹس, ان کے افغان بارڈر کے اوپر مسلسل پیٹرولنگ کی ویڈیوز آتی رہی ہیں, اور ابھی تک نشانہ بنانے کی اطلاعات نہیں ہے, لیکن یہ کسی بھی وقت آ جائیں گی. افغانستان میں زلمے خلیلزاد بھی وہاں پہنچا ہے, مشیر ہے اسپیشل ٹرمپ کا, آپ کو پتہ ہے بڑے, اب نہیں ہے سوری, بڑے لیول پہ لیکن اس کے تعلقات ہیں. اور ساتھ ہی 161 صفحات کی کامن ویلتھ کی رپورٹ بھی آ گئی جو 16 مہینوں سے دبائی گئی تھی. اور یہ ہمیشہ آتی ہے جب چین کا دورہ یا چین کی کانفرنس ہو, حکومت کو بتانا ہو جب کہ آپ ناجائز حکومت. یہ وہ رپورٹ تھی جو یورپ نے یوکرین کی وجہ سے اتنے عرصے سے دبا کے رکھی ہوئی تھی. یہ کامن ویلتھ کے 56 ممالک ہیں جو برطانیہ کی کالونی رہ چکے ہیں. الیکشنز میں باقاعدہ آبزرورز کا کام کرتے ہیں, باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل سطح میں یہ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ اس ملک میں صاف شفاف الیکشن ہوئے یا نہیں. پھر اقوام متحدہ, یورپی یونین, پھر اس حکومت کو جائز ناجائز مانا جاتا ہے. اب پاکستان کے ان الیکشنز پر اس رپورٹ کو اس حکومت کو ناجائز قرار دیا گیا اس وجہ سے کہ امریکہ اور یورپ کے ہاتھ میں اب یہ ٹرمپ کا پتہ آ گیا ہے. یہ جمہوریت کی چیمپئن ہے, آپ کو پتہ ہے. اس میں ایک تو عمران خان کا موقف درست ہوا کہ ان کی حکومت زبردستی گرانے کے بعد جو مینڈیٹ چھینا گیا, کیونکہ یہ رپورٹ کسی عام بندے نے نہیں بنائی. اس میں سابق وزیر اعظم ہیں, دنیا کے وزرائے خارجہ ہیں, الیکشن کمیشن کے سربراہ ہیں, سابق سفیر ہیں, انٹرنیشنل انسانی حقوق کے وکلاء ہیں. انہوں نے باقاعدہ تحقیقات کے ساتھ امریکی امداد کی بنیاد پر ہونے والے الیکشن, یاد رکھیں ان الیکشنز میں امریکہ نے پیسہ دیا تھا. 13 ممبران کے دستخط ہیں اس میں امریکہ اور یورپ کے ممالک کے, جنہوں نے تحریک انصاف کے اس الیکشن کو لوٹنے کے تمام شواہد تسلیم کیے ہیں. اور 3 مرحلوں میں تحریک انصاف کا الیکشن لوٹا گیا. پہلا الیکشن سے پہلے جو دھاندلی کی گئی, دوسری الیکشن کے دن, اور تیسری الیکشن کے بعد حکومت جو بنائی گئی. یہ انہوں نے ایکسپوز کیا کہ بلے کا نشان قاضی فائز سپریم کورٹ نے چھینا, باقاعدہ اس میں رپورٹڈ ہے. لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ تحریک انصاف کے تمام امیدوار گرفتار کیے گئے, اغوا کیے, دستبردار کیے, جبری پریس کانفرنس کروائی گئی. اس میں الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کا کوئی جلسہ, جلوس, ریلی, پوسٹر, انتخابی مہم نہیں ہونے دی گئی. تحریک انصاف کو ایک پارٹی کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا.
پھر جو الیکشن والے دن واردات ہوئی، سی سی ٹی وی فوٹیج وہاں سے غائب کی گئی، کیمرے بند کیے گئے، انٹرنیٹ بند کیا گیا، ویڈیوز چھپائی گئیں، لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا، 20 سے 25% لوگ ووٹ ہی نہیں ڈال سکے، حلقہ بندیاں، ووٹ دوسرے علاقوں میں پھینکنا۔ اور تیسرا بڑا مرحلہ الیکشن کے بعد جو نتائج میں ہیرا پھیری، جنہوں نے تسلیم کیا ہے کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کے پاس فارم 45 ہر پولنگ اسٹیشن کا موجود، جبکہ حکومت کے پولنگ ایجنٹوں کے پاس موبائل اپلیکیشن میں فارم 45 پہنچے ہی نہیں، انٹرنیٹ بند تھا، سی سی ٹی وی سارے بند تھے، بیلٹ پیپر اور ڈبے سیکیورٹی کے ادارے غائب کر رہے تھے، ووٹ کاؤنٹنگ تحریک انصاف کے لوگوں کو بٹھایا ہی نہیں گیا۔ یہ صرف 8 شہروں کا معاملہ ہے۔ یہ تو خیر راولپنڈی کے کمشنر چٹھا نے راولپنڈی ڈویژن کی 13 نشستیں چھیننا پہلے ایکسپوز کیا ہوا ہے۔ اب مزے کی بات ہے، کامن ویلتھ کی جو جنرل سیکرٹری جنرل پیٹریشیا اسکاٹ لینڈ معاف کیجیے گا، اور ان کی دوسری جو ابھی نئی آئی ہیں ہوچووے، انہیں باقاعدہ تحائف بھی اور اسحاق ڈار سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی۔ اب دیکھیں پوری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا کہ ناجائز حکومت ہے، الیکشن لوٹا ہے، کسی بھی وقت یہ قالین پیروں سے کھینچا جا سکتا ہے اگر انہوں نے ادھر ادھر امریکہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا۔ اور ڈراپ سائٹ نے تو باقاعدہ آئی ایس آئی اور نون لیگ کے نمائندے ڈاکٹر فیصل کا نام تک لکھا ہے، جو نواز شریف کو لندن میں بریفنگ دے رہا تھا اور عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر ٹویٹ کر رہا تھا کہ جمہوریت غالب آ گئی۔ اب ان کو یہ جمہوریت غالب آئی نظر آئے گی۔ تحریک انصاف کا بہرحال موقف ثابت ہو گیا، اور یہ رپورٹ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی طرح رپورٹ ہے، جو 1971 کے مظالم کا جنرل ٹکا خان، خدا داد خان اور اے کے نیازی کی اسمگلنگ، لوٹ مار، کوٹھے چلانے والی فحش خواتین کے ساتھ جنسی تعلقات، بنگالیوں کو جس طرح ڈھاکہ یونیورسٹی میں ان کے خلاف جو آپریشن کیے گئے، پھر جو 93,000 سرنڈر ہوئے، یہ ساری رپورٹ آپ کو پتہ ہے، پوری کی پوری رپورٹ جس طرح بنی تھی حمود الرحمان کمیشن کی، یہ اسی طرح کی رپورٹ ہے۔ اب اقوام متحدہ میں اپیلیں عمران خان کے بیٹوں کی، آپ کو پتہ ہے جمہوریت کی واپسی پر جو کاوش ہے انٹرنیشنل، وہ نظر آئے گی، اور تحریک انصاف کے پاس بہت بڑا موقع ہے اگر یہ اپنی صفیں درست کر لیں۔ پشاور جلسے میں محمود اچکزئی کے اعلان کے مطابق گنڈا پور جیسا 90 دن کا انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے، یہ عمران خان کی رہائی کی جینوئن کوشش کریں۔ کل اڈیالہ جیل میں عمران خان کی بہت بڑا کیس ہے، اس میں جا کے اگر یہ پنجاب میں جس طرح گئے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے، اگر خیبر پختونخوا کے بھی سارے لوگ پہنچ جائیں تو بہت بڑا پیغام جائے گا۔ دیکھیں اب وہاں 250-300 لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں ان کے، اور اس اسمبلی سے دیکھیں خیبر پختونخوا کی بہت امیدوار توقعات ہیں۔ تحریک انصاف کی احتجاجی مہم کا فیس ہے خیبر پختونخوا، 90% مینڈیٹ ہے وہاں، وسائل ہے، قومی اسمبلی میں ان کے 40 کے قریب اراکین ہیں۔ سب سے زیادہ امید خیبر پختونخوا سے خان کی رہائی پر، عوام کے مینڈیٹ چھیننے پر، کہ یہ اپنا مؤثر کردار تھا جو نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ علی میر گنڈا ان کے انچارج ہیں۔ دیکھیں عمران خان نے انہیں وزیر اعلیٰ اسی لیے لگایا گیا تھا باقی سب لوگوں کو چھوڑ کے، کہ یہ عمران خان کی تحریک چلائیں گے، موبلائز کریں گے عوام کو، ان کے پاس چونکہ حکومت ہے، وسائل ہے۔ یہاں پہ ان کی جگہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہوتا تو اس وقت یہی حالات ہوتے۔ علی میر گنڈا پور کے جو اقدامات ہیں، دیکھیں عمران خان نے انہیں احکامات جو دیے، افغانستان جانا ہو، ڈرون حملے، نایاب معدنیات کا معاملہ ہو، خیبر پختونخوا کے بجٹ کا معاملہ ہو، اسمبلی میں لوگوں کو لانا، کچھ کو نکالنا، ایک پوری چارج شیٹ ان کے بارے میں بنتی۔ اب ان کے پاس موقع ہے کہ ڈٹ جائیں یا ہٹ جائیں، کیونکہ 22 لوگوں کے ایفیڈیوٹ تو دیکھیں ریکارڈ پر موجود ہے۔ 2 بڑے گروپ سب سنتے ہیں، عاطف خان اسد کیسر کا گروپ ہے، اور 2 کوہستان کے ممبر ہیں۔ ان کو ملائیں تو 22 لوگ جو الیکشن کے دنوں میں فارم 47 دے کے آئے ہوئے ہیں۔ اس طرح پنجاب میں بھی بےتحاشا ہے، وہ بھی 20-25 کے قریب وہاں بھی ہیں۔ اب انہیں فیصلہ یہ کرنا ہوگا ان لوگوں کو کہ یا تو اپنا انجام نون لیگ پیپلز پارٹی کی طرح کروانا ہے، سیاست ہمیشہ کے لیے ختم کرنی، یا خان کے نظریے پر کھڑی ہونی ہے۔ یہ اڈیالہ جیل میں کل ملاقاتوں سے، ان کی حاضریوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب جہاں دیکھیں ہم تحریک انصاف کے لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اڈیالہ جیل جائیں اور یہ نہیں جاتے، حالانکہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسی طرح ہم پاکستان کی عوام سے بھی توقع ہے کہ وہ اپنے پرامن حق کے لیے جد و جہد کریں، مزاحمت کریں۔ اب اس مزاحمت کا پرامن انداز میں 20 ستمبر کو 9 بجے مشن نور جو اذان اپنے گھروں پر چھتوں سے اہل خانہ کے ساتھ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ چڑھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میری بلکہ تمام سوشل میڈیا انفلوئنسر، صحافیوں سے، سب سے پاکستان کی عوام سے، خاص طور پر جو میری یہ دیکھتے ہیں شکل اور آواز، تقریباً 5-6 لاکھ لوگ روز سن لیتے ہیں تمام پلیٹ فارم سے، میری آپ سے درخواست ہے باقاعدہ کہ بخدا اس تحریک کا حصہ بنیں، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں۔ اس وقت ظلم اس حد سے جب بڑھ جائے نا کہ ساری طاقتیں ایک طرف ہوں، سارے ظالم ایک طرف ہوں، جو منصف جنہوں نے انصاف دینا ہو، وہ حفاظت کرنے والے جنہوں نے حفاظت کرنی ہے وہ آپ کے دشمن بنے ہوں، ظلم اس لیول پہ پہنچے تو آپ کو اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، قرآن پاک سے رجوع کرنا ہوتا ہے۔ یہ مہم قطرہ قطرہ کر کے بنتی ہے۔ آپ اس پہ کامیاب ہوں گے، آپ مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہوا ہے۔ آپ اخلاقیات پہ، آئین پہ، قانون پہ، اسلام پہ، ہر نظریے پہ دیکھیں۔ مجھے صاحبزادہ حامد رضا نے اور علامہ راجہ ناصر عباس کی جو تحریک تحفظ آئین کی میٹنگ میں یہ پہلی دفعہ جب انہوں نے بتایا تھا، تفصیل سے میں نے اس پہ وی لاگ کیا تھا کہ ماشاء اللہ کا جلوس لے کے نکلیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، گلیوں میں بچے پڑھتے نکلیں، جمعے کی نماز کے بعد لوگوں کو پمفلٹ دیں اور اذانیں دیں
یہ تحریکی عمل ہے، یہ میں نے اس پہ پوری تفصیل بتائی ہوئی تھی. یہ دنیا کے ممالک میں آپ دیکھیں، فلسطین میں، کشمیر میں، ایران کے انقلاب میں یہ سب نظر آئے. جو نیپال کا آپ کو انقلاب نظر آئے، یہ مرحلہ تو پہنچتا ہے وہاں خود. ابھی اڈیالہ جیل کے باہر دیکھو لوگوں کو بلانے کی کوشش. اسی طرح پاکستان کی عوام کو بھی اذان دینے کی طرف، یہ 20 ستمبر 9 بجے آپ اپنی اگر شناخت چھپانا چاہیں، ویسے میرے خیال میں چھپانی تو نہیں چاہیے، آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں، اذان دیتے ہوئے اگر آپ ڈر رہے ہیں تو پھر آپ کو مسلمان کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو اپنی ویڈیو بنائیں، باقاعدہ اذان کی ریکارڈنگ چلا کے بنائیں. یہ کم از کم 10 سے 50 ہزار ویڈیو سوشل میڈیا پر 20 ستمبر کو سرکولیٹ کرنی چاہیے. ظالم حکمرانوں کی باخدا ٹانگیں کانپیں گی، عوام کو حوصلہ ملے گا. تحریک اس کے مخالف کون ہے؟ وہ دیکھو جو احتجاج سے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے. تحریک انصاف میں بھی جب تحریک تحفظ آئین نے یہ پیش کیا تو انہوں نے مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیا. یہ 9 بجے اب 20 ستمبر کو پوری دنیا میں اللہ اکبر کی صدائیں لوگوں کو سنائی دینی. لوگ پوری دنیا کے دیکھیں ہو گیا رہا پاکستان میں، یہ ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی. وہ ایک جنگ میں مجھے اب یاد نہیں کون سی تھی، اس میں فتح نہیں ہو رہی تھی، تو صحابہ نے غور کیا کیا مس ہو رہا ہے، تو پتہ چلا مسواک کرنا چھوڑ دی، جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی. تو اس لیے یہ یاد رکھیں، چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان کا بڑا اہم امپیکٹ ہے. اذان کی ریکارڈنگ لگا رہے ہیں، اللہ اکبر کی بس آواز آنی چاہیے ہر طرف سے. اذان کی آواز میں آپ کو پتہ ہے اذان میں بڑی طاقت ہے، آپ سوچ نہیں سکتے یہ دلوں کو کیسے بدلتی ہے. تو اس کو بلند آواز میں کریں. 20 ستمبر 9 بجے ہر بندے کا کام ہونا چاہیے ایک ویڈیو بنائے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اور یوٹیوب، ٹویٹر، ٹک ٹاک، فیس بک، ہر جگہ پہ یہ لگی ہونی چاہیے آپ کی ویڈیوز، بھرمار ہو جانی چاہیے. دنیا پریشان ہو جائے یار پاکستان میں ٹرینڈ کیا بن گیا ہے. 24 کروڑ لوگ ہیں ہم، 24 کروڑ ہی ویڈیوز بننی چاہیے، لیکن چلیں جتنی آپ بنا سکیں. کم از کم 10 سے 50 ہزار کا ٹارگٹ ضرور ہونا چاہیے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلی ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.